बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जो नशा करता है या जो नशेई होता है उसका जहन इस हद तक खुश्क हो चुका होता है, या आप कहें कि उसका जहनी तवाज़न इस हद तक बिगड़ चुका होता है कि बाज़ औक़ात वो क्या कह रहा है और क्या कुछ कर रहा है उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हो पाता। मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के हवाले से दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट मिसालें इसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि इनके जो जहनी तवाज़न है वो कैसे बिगड़े हुए हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अहम तरीन रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखनी है और इस रिपोर्ट के बाद एक तहलका सा मच चुका है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से एक चैलेंज दिया गया है जेल से। बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब ने दे दिया है और इंतखाबी मुहिम के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से ये चैलेंज दिया गया है। और इस चैलेंज के बाद जो ताकतवर हल्के हैं वो एक मरतबा फिर से सोचो बचार में पड़ चुके हैं कि इमरान खान जो है वो आखिर किस मिट्टी का बना है कि इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान को हम पीछे नहीं हटा सके। हम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आता हूँ नून लीग की तरफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की तरफ। अच्छा, एक एग्जांपल तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अभी आप एक खबर चलते हुए देख भी रहे होंगे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर कि NA 119 जहां से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं, लाहौर का ये हलका है। इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। अच्छा, इस खबर के मुताबिक जी, जो कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी, इवन कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की वेबसाइट पर भी चलाई गई है, और जो टिकट होल्डर का नाम लिया गया कि PTI के टिकट होल्डर महर मोहम्मद वसीम, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी ये मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार हो गए हैं और साथियों समेत शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। हालांकि ये सरासर गलत खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलके से महर मोहम्मद वसीम को टिकट ही जारी नहीं किया था। इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो है जी शहजाद फारूक, यानी कि टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ज़ाहिर सी बात अभी तो वो उसमें जारी नहीं कर सकते, लेकिन ये उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसे सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो NA 119 में असल जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो शहजाद फारूक है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ रहा है और मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ क्या खबर चल रही है, तो इस हद तक मतलब है कि चीज़ें ढूंढी जा रही हैं कि कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ मिल जाए, इवन के मीडिया में भी, कि जो हम चला सकें मरियम नवाज के हक में या नून लीग के हक में कुछ तो मिले। इमरान खान के खिलाफ कितने घटिया तरीन प्रोपेगेंडे किए गए, यहाँ तक कि उनका जो निकाह था उसको भी नहीं बख्शा गया, उस हवाले से भी घटिया तरीन प्रोपेगेंडे किए गए। और खैर ये नून लीग की रवायत रही है, माजी में भी वो ऐसा करती रही है। बेनज़ीर साहिबा के हवाले से जो उनकी नूड पिक्चर्स उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकवाई थी मुबैना तौर पर, वो भी सारा कुछ माजी का हिस्सा है। इमरान खान के अगेंस्ट भी इन्होंने ये किया, लेकिन क्या हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इमरान खान जो है वो मज़ीद उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी। और अब दूसरी तरफ जो ज़ाहिर सी बात है मीडिया है जी, उन्होंने भी हालांकि खबर की तस्दीक कर लेनी चाहिए, यूं ही खबर नहीं छापनी चाहिए, और मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी ये खबर ट्वीट हुई और फिर ज़ाहिर सी बात है उसी ट्वीट से ही तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को जो है वो चलाया होगा। लेकिन थोड़ी सी तस्दीक कर लेनी चाहिए थी कि आखिर NA 119 में उम्मीदवार कौन है। यानी कि हर तरह से कोशिश की जा रही है कि वोटर्स को बदजन कर दिया जाए, लेकिन हकीकत नहीं छुपने वाली। इनके जलसे आप देख लें, फ्लॉप तरीन जलसे हो गए हैं और नवाज शरीफ भाग गए हैं जलसों से। जाहिर सी बात है बहाना जो है वो तबीयत नासाजी का ही करना है कि तबीयत ख़राब है इसलिए जलसे हम नहीं कर रहे। हालांकि इन्होंने कौन सा कोई जलसों में जाकर कुर्सियां खुद रखनी होती हैं, हेलीकॉप्टर में आना है, इन्होंने गाड़ी में बैठना है, स्टेज पे आना है, थोड़ी सी तकरीर करनी है और फिर उसी तरह से गाड़ी में बैठकर वापस चले जाना है, तो क्या तबीयत ख़राब। तो बहरहाल इस हद तक इस वक्त ये पहुँच चुके हैं कि इस तरह की फ़ेक न्यूज़ भी ये फैला रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन मरियम नवाज साहिबा बयान दे रही हैं और उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा है कि इमरान खान मैदान छोड़कर भाग रहे हैं।
تو میرے خیال سے یہ جو عمران خان صاحب کو تانے دیتے تھے نا کہ وہ نشہ کرتا ہے، عمران خان صاحب کو مہینوں ہو گئے ہیں جیل میں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، مطلب اتنی گھٹیا گھٹیا چیزیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ کہی گئی، تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی، ان کے پاس کچھ ہوتا، تو ابھی تک جیل سے وہ چیزیں سامنے آ جانی تھی، لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں، یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا۔ اصل میں تو سستا نشہ یہ خود کر رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں اور سستا نشہ یہ کر رہے ہیں۔ یہ کہتی ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، عمران خان کہیں پر بھی نہیں بھاگ رہے، بھاگ آپ رہے ہیں، اور بھاگے نواز شریف ہیں جو کہ لندن تھے، اور پھر ابھی وہ جو واپس آئے ابھی بھی وہ بھاگ رہے ہیں، جلسے نہیں کر رہے، عمران خان کی پارٹی توڑ دی، سارے اہم رہنماؤں کو ان سے ہٹا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا، تو اب جو آزاد امیدوار ہیں ان آزاد امیدواروں کے سامنے بھی آپ الیکشن نہیں لڑ پا رہے، تو اصل میں بھاگ آپ رہے ہیں، لیکن شاید انہوں نے ساری عوام کو، نواز شریف نے اپنی طرح ہی سمجھا ہوا ہے یا سب کو نشے ہی سمجھا ہوا ہے اپنی طرح، کہ ان کو ہم کچھ بھی کہیں گے اور وہ اس نشے میں جھومیں گے اور ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے، عوام اب آپ کی باتیں نہیں مانے گی۔ اور ایک اور جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل رکھی کہ NA 119 میں امیدوار کون تھا اور کیا خبریں چلائی گئیں، تو اصل میں کون بھاگ رہا ہے؟ اصل میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مریم نواز نے اور بھی تقریر میں بہت کچھ کہا جی کہ نواز شریف کے دور میں یہ ترقی تھی اور پوری دنیا میں نواز شریف کی ترقی کا اعتراف جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور یہ جو 16 ماہ گزارے ہیں شہباز شریف نے، تو اس 16 ماہ کے اندر جو بیڑا غرق حکومت میں رہتے ہوئے آپ نے کر دیا، عوام کا جو مہنگائی بڑھا دی ہے وہ سب کے سامنے، اور سب کو پتہ ہے کہ کون کس طرف جا رہا تھا اور کون کتنی ترقی کر رہا تھا۔ تو اب یہ جو آپ کا یہ نشہ ہے نا، اس نشے میں آپ ہی گھومتے رہیں، عوام اب ان تمام تر چیزوں کو نہیں مانے گی، اور واقعی میں ان کے جو ذہن اب خشک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب مطلب ہے کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی، کوئی اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اگلے بندے کی سمجھ میں بھی آ سکے چیز، یہ کہتے ہیں مطلب ایک ایسا ہی شخص یہ بات کر سکتا ہے جو جس کا ذہن خوش ہو چکا ہو کہ عمران خان جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ عمران خان کہاں پر بھاگ رہا ہے؟ عمران خان تو جیل میں بیٹھا، اسے تو ڈیل کی آفریں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، اور وہ جیل کاٹ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا آپ تمام تر لوگوں کو۔ اچھا، اسی طریقے سے جی رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں جی؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو ایران اور پاکستان کشیدگی ہوئی تھی، ان کے ایران کی جانب سے پہلے حملہ ہوا، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا، اس پر عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک پیغام دیا تھا کہ جو ہے وہ ایک تو کنڈیم کیا تھا، ظاہر سی بات ہے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، یہ ایک تو عمران خان صاحب نے جو تھا اس حوالے سے کہا، لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ ایران نے حالانکہ اس سے پہلے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی غالباً، اور آرمی چیف صاحب کی بھی آفیشیل سے، ہائی آفیشیل سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد ایران کی جانب سے اس طرح سے سٹیپ اٹھایا جانا، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تہ تک جانا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخر اس نہج تک حالات پہنچے کیسے؟ نیبر کنٹری ہے، دوست کنٹری، حالانکہ ظاہر سی بات ہے پھر سفارتی تعلقات بھی منقطع ہوئے، پاکستان نے اپنا سفیر بلایا واپس اور ایران کے سفیر کو واپس بھیجا، تو یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ اب اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کا ذرا آپ ذہنی توازن چیک کیجئے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایران کے حوالے سے جو بیان عمران خان صاحب نے دیا ہے جی، وہ انہوں نے غداری کی ہے، یا آپ کہیں کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ خان صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اب خان صاحب نے ایسا کیا بیان دے دیا ہے؟ تو مسئلہ اصل میں ان کا یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ بات کر سکیں یا خود کو ڈیفینڈ کر سکیں، اس لیے اس قسم کے جو بہکے بہکے بیان ہیں وہ یہ دے رہے ہیں، یعنی کہ مینٹلی طور پر یہ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے، نواز شریف کو تو ہم نے خوش کرنا ہے، تو اس طرح کی جو بونگیاں آپ کہیں، اس طرح کی جو بونگیاں ہیں وہ ماری جائیں اور عوام جو ہے وہ سنے گی، کیونکہ میڈیا کو آپ نے اپنے ساتھ اگر ملا لیا ہے تو آپ کچھ بھی بولیں گے میڈیا کے اوپر وہ چلے گا، دوسری طرف عمران خان تو بین ہے، عمران خان کا کوئی بیان نہیں چلے گا، لیکن وہی چیز ہے کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں پر حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے، اور لوگ تو اب روایتی میڈیا کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو، یعنی کہ ٹی وی چینلز وغیرہ ان کو دیکھتے ہی نہیں، لوگ آج کل سوشل میڈیا کے تھرو ہی جو انفارمیشن ہے ان کو وہ سنتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جی آج بلاول بھٹو نے بھی ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے اندر بلاول بھٹو نے اچھی خاصی کلاس لی ہے نون لیگ کی، اور ملبہ ڈالا ان کے اوپر کہ 16 ماہ میں آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے، آپ ہی نے
جو ہے وہ یہ مہنگائی کے اصل ذمہ دار آپ ہی ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. اور وہ جو ہے وہ اپنا سیاسی انتقام کا جو نشانہ ہے وہ بنا رہی ہے. تو بلاول جو ہے وہ دوسری طرف سے کیونکہ بلاول کو بھی پتہ ہے کہ اگر عوام میں نے جانا ہے تو ان کے اگینسٹ مجھے سٹانس لینا پڑے گا, ان کے اگینسٹ بات کرنا پڑے گی, کیونکہ ان کے اگینسٹ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو سمپتیز ہیں وہ میں گھیرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ لوگ یہ کہیں کہ یار عمران خان کو تو انہوں نے الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے اور نون لیگ کو ہم نے ووٹ نہیں دینا, تو ووٹ کس کو دیں. اچھا بلاول جو ہے وہ عوام کے وہ نون لیگ کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ ٹھیک ہے اس کو ووٹ دیں. تو یہ اس طرح کی ان کی سوچ ہے اور اس وجہ سے وہ یہ بیان دے رہے ہیں. حالانکہ جو پی ڈی ایم اتحاد تھا وہ بھی غیر فطری اتحاد تھا, اس نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا, لیکن پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ اس میں کوئی فرق نہ سمجھیں. دونوں نے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, اپنے پیسے کو بچانے کے لیے جو یہ اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد کیسے اپنے کیسز ختم کروائے, یہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم ترین جو رپورٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے اور بیسیکلی یہ کارکردگی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے. اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ 16 دسمبر 2023 کو زیر التوا کیسز کی تعداد 55,644 رہ گئی ہے. 17 ستمبر 2023 کو زیر التوا کی کیسز کی تعداد 56,503 تھی. تو اس میں قاضی صاحب کی جانب سے بیسیکلی اپنی کارکردگی رپورٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں 3 ماہ میں کیسز کی جو تعداد ہے وہ 1,000 کم ہوئی ہے. یعنی کہ ان کے دور میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے دور میں جو کیسز ہیں وہ خاصی حد تک نمٹائے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قاضی صاحب اکیلے تو نہیں نمٹا رہے, قاضی صاحب کی عدالت میں تو بس وہ براہ راست پروسیڈنگ ہی چل رہی ہوتی ہے. اور قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے, اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت پراسرار قسم کی خاموشی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں پراسرار قسم کی جو خبریں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئیں گی, کیونکہ سب کچھ اچھا کی رپورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ میں, خاص طور پر بلے کا نشان واپس لینے کا جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا. سردار مہتاب عباسی کے بعد شاہد خاقان عباسی کو بھی پارٹی سے نکالنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے, ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری کیا جائے گا. سردار مہتاب عباسی کو انہوں نے خیر خود ہی چھوڑ دی تھی نون لیگ, اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے جی کہ ان کی ممبرشپ وہ ختم کر دی جاتی ہے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اور سردار مہتاب عباسی نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور اب ذرائع یہ کہتے ہیں جی خاقان عباسی صاحب جو کہ ویسے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, نون لیگ کے اوپر وہ خاصا انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ان کا بیانیہ وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے, لیکن پھر بعد میں جس طریقے سے ڈیل اور پالشیں کر کے یہ واپس آئے تو خاقان عباسی ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کے ساتھ وہ سٹینڈ نہیں کر پائے, تو وہ خود کو سائڈ پہ کر رہے تھے, الیکشن بھی انہوں نے اس لیے نہیں لڑا. تو اب یہ ذرائع کا دعویٰ ہے جی کہ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی سے نکالنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے. تو بہرحال یہ ایک اور بڑا پروف ہے کہ نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بتاتا چلوں جی کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا چیلنج کیا ہے, اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے خالی مجھے باہر نکالیں اور ایک جلسہ کرنے دیں, اور ایک جلسہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور الیکشنز کا مزید رخ میں کس طریقے سے موڑتا ہوں. یعنی کہ ابھی تو مڑا ہوا ہے الیکشن کا رخ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان کو ووٹ کریں گی جو عوام ہے, لیکن خان صاحب نے یہ چیلنج کیا کہ جو آپ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں نا, خالی الیکشن سے 3 دن پہلے میں جیل سے باہر آ گیا اور ایک جلسے کی مار ہے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں جلسہ ہوتا کیا ہے. یہ جو آپ جلسیاں کر رہے ہیں یہ بس جلسیاں ہی ہیں, اور ویسے بھی عمران خان صاحب ابھی اگر جیل سے باہر آ کر جلسہ کرتے ہیں تو وہ تو واقعی ریکارڈ بریکنگ جلسہ ہوگا, اور اتنا بڑا جلسہ کہیں کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی جتنے عمران خان صاحب کی جانب سے جلسے کیے گئے وہ سارے جلسے ایک سے بڑھ کر ایک جلسہ تھا, اور ریکارڈ توڑ جلسے عمران خان صاحب کی جانب سے کیے گئے. اور ظاہر سی بات ہے اگر اب عمران خان صاحب ایک جلسہ کر دیتے ہیں تو اس کی انتہا کیا ہوگی, اور جتنی فریڈم اس وقت نون لیگ کو دی گئی ہے, ہلکی سی بھی فریڈم ان کو دے دی گئی, تو آپ دیکھیے گا کہ لوگ کیسے کیسے آتے ہیں جلسے کے اندر. تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک نیا چیلنج سامنے آیا ہے.
باقی عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے وہ بھی اعظم خان کے بیان کے بعد کمزور پڑ چکا ہے، تو جلد عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر بھی ہوں گے، اور اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے کپتان۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔